तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। महाराजा पोरस के ऊपर हिस्ट्री है, उनको ऑपरेशन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या हिस्ट्री है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों की बात चल रही हो और उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का नाम न लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सिकंदर हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है कि जिसको यूरोप के साथ साथ दुनिया के और भी बहुत सारे इतिहासकारों ने एक विश्व विजेता के तौर पर पेश किया है। यानी एक ऐसा ताकतवर इंसान कि जिसने हमारी दुनिया के ज्यादातर हिस्से को फतह कर लिया था। आपको बताते चलें कि सिकंदर अपने बाप की मौत के बाद बहुत कम उम्र में ही एक बड़ी फौज लेकर अपने महल से इस इरादे के साथ निकला था कि अब वो पूरी दुनिया को फतह करेगा। और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने रास्ता में आने वाली हर ताकत को मिट्टी में मिला दिया था। जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें जंगों के मैदान में सिकंदर की ताकत को देखकर उसके सामने घुटने टेक रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी सल्तनतें तो बिना लड़े ही सिकंदर की डर की वजह से उसकी इताअत कबूल कर ले रही थीं, यानी उसको अपना बादशाह मान ले रही थीं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो आप लोगों के सामने ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि उसके दौर में तो हमारी इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि जो उससे जीत सका हो या फिर उसको टक्कर दे सका हो, लेकिन सिवाय एक इंसान के। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही एक राजा था, जिस राजा को आज इतिहास में राजा पोरस के नाम से याद किया जाता है। आपको बताते चलें कि राजा पोरस की गिनती इतिहास के उन चंद लोगों के साथ की जाती है कि जिनके साथ इतिहास ने तो नाइंसाफी की ही, साथ ही साथ उनके अपने लोगों ने भी उनको भुला दिया और उनके देश के लोगों ने ही उनको वो अहमियत यानी वैल्यू नहीं दी कि जो उनको मिलनी चाहिए थी। हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में राजा पोरस के बारे में इस दुनिया को जो कुछ भी मालूम है उसमें से ज्यादातर चीजें यूरोपियन किताबों से ही मालूम की गई हैं। यानी भारत देश की किताबों में ही राजा पोरस के बारे में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इस बारे में कि आखिर राजा पोरस कौन थे और उन्होंने किस तरह से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को खाक में मिला देने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का मुकाबला किया था। तो चलिए आज की अपनी इस हिस्टोरिकल कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा पोरस की पैदाइश कब हुई और उनका बचपन कैसे गुजरा और उन्होंने अपनी सल्तनत को कैसे हासिल किया था, इस बारे में ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि 327 BC में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 327 साल पहले राजा पोरस की सल्तनत जहलम नदी के पास उस इलाके में मौजूद थी कि जो इलाका आज के दौर में पाकिस्तान देश में मौजूद है। जिस दौर में सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला हुआ था, उसी दौर में ही भारत के इलाके में भी पोरस नाम की एक नई ताकत जन्म ले रही थी। धीरे धीरे राजा पोरस छोटे छोटे कबीलों और बादशाहों को हराकर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि अब उसको नंदा एम्पायर और ईरान के ताकतवर एम्पायर की टक्कर का समझा जाने लगा था। मगर दूसरी तरफ अब सिकंदर भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस ईरान की सल्तनत के बॉर्डर पर आ चुका था कि जिस ईरान की सल्तनत को राजा पोरस का पड़ोसी माना जाता था। आपको बताते चलें कि ये ईरानी सल्तनत उस दौर में इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसको सिकंदर के बाद दुनिया पर हुकूमत करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा दावेदार समझा जाता था। यही वजह थी कि सिकंदर को भी इस सल्तनत को खत्म करने के लिए कई जंगें करनी पड़ी थीं और इन सारी ही जंगों में सिकंदर ने बड़ी बुरी तरह से ईरान के बादशाह को हराया था। आखिरी बार जब सिकंदर और ईरान के हुक्मरान यानी दारा के बीच जंग हुई तो इस जंग में सिकंदर ने दारा को इतनी बुरी तरह से हराया था कि दारा की न सिर्फ पूरी की पूरी फौज बिखर गई थी बल्कि इसके ज्यादातर सिपह सालार भी मारे गए थे। ऐसी ही बुरी और डरावनी हालत में अब दारा ने फौरन अपने पड़ोसी हुक्मरान यानी राजा पोरस को एक खत लिखा, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि ऐ राजा, मेरी बदकिस्मती की दास्तान सुनो। सिकंदर रूम से अपनी सारी फौज लेकर हमारे इलाके में घुस आया है, जिसकी वजह से अब न मेरा दबदबा बाकी रहा, न मेरा ताज, न मेरे बच्चे और न ही मेरे रिश्तेदार बाकी रहे हैं। उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको इतना खजाना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसके अलावा इतिहास में तुम्हारा नाम बाकी रहेगा और एक दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी।
یہ خط پڑھتے ہی راجہ پورس نے فوراً اپنی طرف سے ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ ایران کے حکمران کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، مگر بدقسمتی سے سکندر کو پہلے ہی اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اس مدد کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ اسی لیے اب اس نے اس مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بار پھر سے دارا کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے حملہ کیا اور اس بار دارا کی بچی کچی فوج کو بھی تباہ کر دیا۔ دارا کی آدھی فوج تو ماری گئی، جبکہ بچی ہوئی آدھی فوج نے دارا کو ہی مار ڈالا اور اس کے بعد سکندر کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا۔ لیکن دوستو، راجہ پورس کی طرف سے ہاتھیوں کے ذریعے ایران والوں کے لیے بھیجی گئی اس مدد کی وجہ سے اب سکندر کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ایران کے پار بھی ابھی ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ جو میرے سامنے جنگ میں کھڑی ہو سکتی ہے، یعنی جو میرے سپنے کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ اسی لیے اب اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اس طاقت کو بھی ختم کرنے کے بعد ہی اس علاقے سے واپس ہوگا۔ ایران پر پوری طرح سے کنٹرول ہو جانے کے بعد اب سکندر افغانستان کے راستے سے بھارت کی طرف نکل پڑا اور راستہ میں پڑنے والے سبھی چھوٹے بڑے قبیلوں کو اپنا فرما بردار بھی بناتا گیا۔ بھارت میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیکسلا کے راجہ، کہ جس کو امبی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس نے سکندر کا بڑے گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا۔ اس کے لیے ایک جشن کا بھی انتظام کیا، جس جشن میں پوری رات شراب اور شباب کا لطف اٹھایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، راجہ امبی نے سکندر کو نہ صرف بہت سارے قیمتی تحفے دیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی مدد کے لیے کچھ ہاتھی اور 5000 سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل کر دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راجہ امبی ایک ایسا کمزور اور عیاش بادشاہ تھا کہ جو نہ صرف جنگوں سے ڈرا کرتا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ راجہ پورس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ صرف راجہ امبی ہی نہیں بلکہ اس علاقے میں پائے جانے والے سبھی چھوٹے بڑے حکمرانوں نے یا تو سکندر کی اطاعت قبول کر لی تھی یا پھر خاموش بیٹھ کر راجہ پورس کی بربادی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دستور کے مطابق سکندر نے راجہ پورس کے دربار میں بھی اپنا ایک آدمی روانہ کیا تھا اور راجہ پورس کو یہ آفر دیا تھا کہ اگر وہ میری اطاعت قبول کر لے، یعنی مجھ کو اپنا بادشاہ مان لے، تو میں اس سے بنا جنگ کیے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور پورے امن کے ساتھ اس کو اس کی حکومت بھی چلانے دوں گا۔ لیکن راجہ پورس نے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب سکندر غصے سے لال ہو کر اپنی پوری فوج کے ساتھ راجہ پورس پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ مگر دوستو، پانی سے بالکل اوپر تک بھرے ہوئے دریائے جہلم نے سکندر کا راستہ روک لیا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سکندر اس ندی کو پار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہیں ندی کے دوسری طرف راجہ پورس اپنی پوری فوج کو لے کر اس تیاری کے ساتھ کھڑا تھا کہ جیسے ہی سکندر کی فوج اس دریا کو پار کرے گی، ہم ان پر دھاوا بول دیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ فوج کے معاملے میں اس جنگ میں راجہ پورس کی کنڈیشن سکندر سے کہیں بہتر تھی، یعنی پورس کے پاس سکندر سے زیادہ طاقتور فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ راجہ پورس کے پاس لگ بھگ 300 ایسے ہاتھی بھی موجود تھے کہ جن کو اچھی طرح سے جنگ کے لیے ہی ٹریننگ دی گئی تھی، اور اس دور میں تو ہاتھی کو جنگ کا ایک بڑا ہتھیار مانا جاتا تھا، کیونکہ دشمن فوج کے گھوڑے ہاتھی کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور اپنے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہی کو نیچے گرا دیا کرتے تھے۔ آخرکار کئی دنوں کی محنت کے بعد اور بہت ساری چھوٹی بڑی جھڑپیں ہو جانے کے بعد ایک دن رات میں سکندر اپنی ہوشیاری کے بلبوتے پر اس ندی کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ندی کو پار کرتے ہی سب سے پہلے سکندر کا مقابلہ راجہ پورس کی ایک چھوٹی سی فوج کی ٹکڑی سے ہوا تھا، جس کی سپہ سالاری اس وقت راجہ پورس کا بیٹا ہی کر رہا تھا۔ اس چھوٹی سی فوج کو سکندر نے بڑی آسانی کے ساتھ ہرا دیا تھا، اور اس کے بعد راجہ پورس اور سکندر اعظم کے بیچ آمنے سامنے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں تو اپنے جنگی تجربوں کی وجہ سے سکندر پورس کی فوج پر حاوی ہو گیا اور جنگ کے اس میدان میں پوری طرح سے چھایا رہا، مگر جیسے ہی راجہ پورس نے اپنے ہاتھیوں کو جنگ کے میدان میں اتارا تو جنگ کا پورا پاسا ہی پلٹ گیا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ سکندر کی فوج کو جنگ کے میدان میں ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاتھیوں کی وجہ سے سکندر کی پوری فوج میں افراتفری مچ گئی۔ یورپین اتہاسکار خود لکھتے ہیں کہ ہاتھیوں کی وجہ سے ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ سکندر کی فوج کے زیادہ تر سپاہی رونے لگے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یا تو ہم واپس چلے جائیں یا پھر راجہ پورس سے مل جائیں، مگر سکندر نے ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بازیگر ثابت کیا اور ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ جس نے ایک بار پھر سے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ آرڈر دیا کہ
کہ وہ اپنے تیر کے ذریعے سے اس بڑے جانور یعنی ہاتھی کی صرف اور صرف آنکھ پر نشانہ لگائیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کچھ فوجیوں کے ہاتھ میں آگ تھما کر ہاتھیوں کے قریب بھیج دیا۔ آگ کو دیکھ کر اب ہاتھی گھبرا گئے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ہاتھی اندھے ہو جانے کی وجہ سے بھی پاگل ہو گئے اور انہوں نے اب سکندر کی فوج کی بجائے اپنی فوج کو کچلنا ہی شروع کر دیا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو اس جنگ میں پورس کے ہاتھیوں نے اس کی اپنی فوج کو ہی جتنا نقصان پہنچایا تھا اتنا نقصان تو سکندر خود بھی نہیں پہنچا سکا تھا۔ اس کے علاوہ پورس کی فوج میں موجود رتھ گاڑی نے بھی اس کی ہار میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ میدان میں حد سے زیادہ بارش ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گئی تھی اور اس رتھ گاڑی کے پہیے ان کیچڑوں میں پھنس جا رہے تھے۔ فی الحال دوستو، یہ خطرناک جنگ پوری خونریزی کے ساتھ لگ بھگ 8 گھنٹے تک جاری رہی تھی۔ دونوں ہی فوجوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ خود راجہ پورس اور سکندر بھی بڑی بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب سکندر کی طرف سے جنگ بندی کی اپیل کی گئی، لیکن راجہ پورس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ آخرکار اب سکندر نے جنگ بندی کی اپیل کرنے کے لیے اپنی طرف سے راجہ پورس کا ہی ایک ایسا دوست بھیجا تھا کہ جو ویسے تو راجہ پورس کا بہت پکا دوست تھا، لیکن وہ بہت پہلے ہی سکندر کے خیمے میں شامل ہو چکا تھا، یعنی اس نے سکندر کی سائڈ کو چوز کر لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے دوست کے بہت زیادہ سمجھانے کے بعد اب راجہ پورس بھی جنگ بند کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ رہی بات اس جنگ کے رزلٹ کی یعنی نتیجے کی، تو یورپین اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ سکندر کی جیت کے ساتھ ختم ہوئی تھی اور بعد میں سکندر نے پورس کی بہادری اور اس کی باتوں سے امپریس ہو کر نہ صرف اس کو معاف کر دیا تھا بلکہ اس کے سارے علاقوں کو بھی واپس لوٹا دیا تھا۔ لیکن دوستو، اگر ہم لوگ اس بات کو اتہاسک طور پر جانچنے کی کوشش کریں تو شاید اس میں اتنی زیادہ سچائی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ بھلے ہی سکندر ہماری دنیا کے اتہاس کا ایک طاقتور اور ہوشیار جنگجو تھا، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جتنا زیادہ طاقتور تھا اتنا زیادہ ظالم بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا تھا کہ جن کو وہ پہلے معاف کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے شہر صرف اس لیے جلا کر راکھ کر دیے تھے کیونکہ اس میں رہنے والے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ قبول نہیں کیا تھا۔ تو بھلا وہ راجہ پورس کو کیسے چھوڑ سکتا تھا کہ جس نے اس کی فوج کو وہ نقصان پہنچایا تھا کہ جو اس سے پہلے اس کو کوئی بھی نہیں پہنچا سکا تھا۔ اسی لیے زیادہ تر ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اتہاس کی یہ مشہور جنگ برابری کے ساتھ ختم ہوئی تھی، یعنی نہ تو اس میں سکندر کی جیت ہوئی تھی اور نہ ہی راجہ پورس کی۔ حالانکہ دوستو، اس جنگ کے بعد سکندر بھارت کے اور بھی اندر آنا چاہتا تھا، مگر راجہ پورس کی فوج نے سکندر کی فوج کا وہ حال کر دیا تھا کہ اب اس کی فوج لڑنے کے لائق نہیں بچی تھی اور فوج کے دوام میں ہی سکندر کو واپس لوٹنا پڑا تھا۔ فی الحال آج تو فرینڈس، ویڈیو تو ختم ہو گئی۔ یہ بھی ہسٹری ہے، راجہ پورس کی کہانی ہے، سکندر کی کہانی ہے۔ تو سچ میں تو سبھی جانتے ہیں کہ راجہ پورس کے بارے میں، سکندر کے بارے میں، کیسے سکندر مطلب بدیش سے آیا تھا انڈیا میں، تو آ کے دھیرے دھیرے بیپار شروع کیا تھا۔ اس کو بعد بیپار کرتے کرتے اس کو یہاں پہ اچھا لگنے لگا، مطلب اس کو اندر اتنا وہ آ گیا تھا کہ یہ بھارت ہمارا، جیسے اس کو لیے لگتا ہے کوئی سونے کے چڑیا آتے، وہ سوچتا تھا کہ کب ہم اس کو اپنا چڑیا بنائیں، اپنے دیش کے چڑیا بنائیں، اپنے دیش کے ملک بنائیں۔ تو سکندر اسی اتھی سے مطلب بھارت میں گھسا تھا، تو دھیرے 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 اپنا پیر پھیلا لیا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی وشواس ہوتی ہے، تو وشواس گھاٹ اس نے کیا تھا جو سکندر تھا۔ تو پھر کچھ سمے کے بعد پورس مطلب تیار ہو گئے، راجہ کے بیٹا، تو کیسے مطلب اس دیش کو مطلب پورس مطلب کیسے جیتے تھے، کتنے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ سکندر مطلب ہار تو نہیں مانتا تھا، بہت خونی بندہ تھا، بہت زیادہ مطلب قتل عام کرتا تھا، کسی کو رحم مطلب کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا تھا، جس کو بھی پاتا تھا اس کو مطلب کوئی بھی مطلب اس کو راجہ نہیں مانتا تھا تو اس کو مار دیتا تھا۔ ایسا اس کو اندر مطلب تھا، بہت زیادہ مطلب وہ ظالم جیسے انسان تھا، بالکل ظالم تھا۔ تو یہ پورس کے کہانی ہے، سکندر کی کہانی ہے، ہسٹری ہے۔ تو سچ میں سننے پہ تو کتنا بہت زیادہ وہ لگتا ہے ایک ایک چیز ہسٹری میں کیا کیا نہیں چھپی ہوئی ہے۔ تو سچ میں فرینڈس، مجھے بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا۔ آپ لوگ بھی دیکھیے گا تو آپ لوگ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ فرینڈس، سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی، پلیز سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔